अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज हल्की बारिश की वजह से सर्दी ज़्यादा हो गई थी। दिल कर रहा था कि आज नमाज इशा घर में ही पढ़ लूँ, मगर इमाम मस्जिद मौलवी ताजदीन साहब रोज़ाना नमाज इशा के बाद दर्स दिया करते थे, जो मैं हर सूरत सुनता था और दीनी रहनुमाई के लिए मौलवी साहब से दर्स के बाद भी मालूमात हासिल करता था। इसलिए सख्त सर्दी में भी मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद में नमाजियों की तादाद आज बहुत कम थी। नमाज अदा करने के बाद हस्बे मामूल मौलवी साहब ने दर्स दिया, जिसकी तशरीह जानने के लिए मैं मस्जिद मौलवी साहब के पास ठहर गया। मौलवी ताज साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। मसलकबाजी से पाक, ठोस तालीमात इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे थे और हमेशा सबको तलकीन करते कि आपस में ना लड़ो, बल्कि कुरान और हदीस की असल रूह के मुताबिक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की मुसलमानों की अव्वलीन ख्वाहिश होनी चाहिए। इसीलिए मैं मौलवी ताज साहब की हद से ज़्यादा इज्जत और ताज़ीम करता था। खैर, मौलवी साहब ने मेरी मुकम्मल और तसल्ली बख्श रहनुमाई की और वक्त का पता ही ना चला। रात काफ़ी गहरी हो गई और मैंने उनसे इजाज़त ली और घर की राह ली। वाकई आज रात बहुत सर्दी थी। हमारे गांव में एक ही मस्जिद थी। खूबसूरत पहाड़ों और साहिल समंदर के किनारे पर मौजूद हमारा गांव इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता था। मेरा घर मस्जिद से काफ़ी फासले पर था और मैं चलते चलते सोच रहा था कि पिछले 5 साल से मौलवी ताजदीन साहब हमारे गांव में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनका इस भरी दुनिया में कोई नहीं है और मुझे बेटों की तरह प्यार करते हैं। और किस तरह उन्होंने सब लोगों के दिल जीते हुए हैं, मुझे भी उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। खैर, घर पहुंचते ही मैं बिस्तर पर जा गिरा और नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरा नाम नासिर है और मैं महकमा जंगलात में बतौर अफसर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। पुरानी इमारत, किले, खंडरात, मंदिर वगैरह की सैर करना और उनके बारे में मालूमात इकट्ठा करना मेरे मशागिल में है। इसके अलावा मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, लिहाजा जंगल से ड्यूटी ख़त्म करने के बाद लोगों का सस्ता इलाज भी करता हूँ। बाज़ औक़ात कुछ तालिबे इल्मों को ट्यूशन भी पढ़ा देता हूँ। पंजगाना नमाज़ें अदा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी को कुरान और हदीस और इस्लाम के बिल्कुल सही और वाज़ेह उसूलों के मुताबिक बसर करूँ। उन्हीं दिनों गांव में एक अफवाह फैली कि एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र कोई 21 बरस होगी, उस पर जिन का साया हो गया है और वो जिन उस पर आशिक हो गया है। मैंने सोचा, गाँव के कम तालीम याफ्ता लोगों को क्या पता कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोग चांद और मरीख पर पहुँच गए, मगर ये अब भी पुरानी और फरसुदा बातों को लिए बैठे हैं। शाम को उस लड़की के घर गया। वो बेड पर लेटी हुई थी। सब घर वाले उसके इर्द गिर्द परेशान खड़े थे। मुझे देखकर सब कहने लगे, डॉक्टर साहब देखिए, हमारी बेटी को जिन ने घेर लिया है। मैंने सबको पीछे किया और उसका चेकअप करने लगा। अलामात से मुझे तशखीस करने में ज़रा देर न लगी। उसे मिर्गी का मर्ज लाहक था, मगर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसकी बूढ़ी माँ कह रही थी, इसे दवा की नहीं, किसी पीर की ज़रूरत है जो उसके जिस्म से नहुसत मारे जिन को निकाले। हाय, मेरी बच्ची को बचा लो। मैंने मिर्गी के मर्ज की दवा उनको दी और वापस आ गया। उस लड़की ने दवा इस्तेमाल की और अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। मैंने साथ उसकी माँ को कहा था कि सूरह फलक और सूरह नास की उस पर फूंके भी मारनी है, क्योंकि मैं जानता था कि जो बात उनके दिल में बैठ गई है उसे निकालना नामुमकिन है। इसीलिए मौज़तीन का कहा, और वैसे भी मौज़तीन से लाइलाज अमराज का इलाज 100% मुमकिन है। खैर, वो लड़की ठीक हो गई। अब सारे गांव में मैं मशहूर हो गया कि शायद मैं कोई आलिम हूँ जो जिनों को भगाता है। लाख समझाने पर भी लोग मुझसे दुआएं करवाने आने लगे। अब मैं डॉक्टर की बजाय बाबा मशहूर होने लगा। मैं परेशान हो गया कि महज 28 साल की उम्र में मैं बाबा मशहूर होने लगा हूँ। मैं फ़ौरन मौलवी ताजदीन साहब के पास दौड़ा और जाकर उनके पाँव छूकर कहा, मौलवी साहब, इन गांव वालों को समझाएं कि कम से कम मुझे बाबा तो ना कहें। वो प्यार से बोले, बेटा, अगर अल्लाह तुम्हें इज्जत दे रहा है तो क्यों तुम इसे मना कर रहे हो, बल्कि भरपूर दीनी ज़िंदगी गुजारो और लोगों की खिदमत करो। अब मैं जहाँ से भी गुजरता, गांव वाले कोई ना कोई मसला लेकर मेरे पीछे पड़ जाते। किसी को जिनका साया है, किसी का रिश्ता नहीं होता, किसी का खाविंद अच्छा नहीं, तो कोई लॉटरी में नाम चाहता है। खैर, जान छुड़ाने के लिए किसी को कोई तस्बीह बता देता तो फौरन उनका काम हो जाता। अब तो हद ही हो चुकी थी।
اب میری شہرت گاؤں سے نکل کر دوسرے علاقوں تک جا پہنچی۔ ہر جگہ بابا جی ناصر کے نام سے میری پہچان ہو گئی۔ مولوی صاحب میرے لیے کچھ نہ کر سکے تو میں نے ٹرانسفر کروانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، اور بھرپور جدوجہد کے بعد میرا ٹرانسفر وہاں سے دور دراز علاقے میں ہو گیا۔ یہاں جنگل کافی وسیع، گھنا اور خطرناک تھا۔ اس وسیع جنگل میں جانور بھی کھلے عام پھرتے تھے۔ دفتر کا اسٹاف بھی ناکافی تھا، کوارٹر بھی بہت چھوٹا تھا، مگر میں نے پھر بھی سکھ کا سانس لیا کہ چلو یہاں کوئی بابا ناصر یا بابا عامل تو نہیں کہے گا۔ میں نے اپنے کوارٹر میں ایک چوکیدار کو بھی ساتھ رکھ لیا تھا تاکہ تنہائی سے بچ سکوں۔ کچھ دنوں بعد گاؤں سے خبر آئی کہ مولوی تاج دین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ سن کر مجھے شدید صدمہ ہوا، مگر افسوس ان کے جنازے میں شامل نہ ہو سکا۔ لیکن بعد میں قبر پر جا کر حاضری دی اور کافی دیر وہاں کھڑا روتا رہا، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ لیکن وہ جاتے ہوئے میرے نام ایک وصیت کر گئے کہ ہمیشہ مجھے دین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، لوگوں کی خدمت اور رہنمائی کرنی ہے۔ خیر میں واپس ڈیوٹی پر آ گیا اور مولوی صاحب کی وصیت پر پورا عمل کرنے لگا۔ میں نے اپنے اسٹاف کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کی اور ایک خاص جگہ مختص کر کے پہلے اذان دی جاتی اور پھر ہم سب باجماعت نماز ادا کرتے۔ میرے ساتھ کوارٹر میں رہنے والے چوکیدار کا نام نثار تھا، جو میٹرک پاس اور سمجھدار تھا، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا اور میں بھی اسے بھائیوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ ہم دونوں میں کافی ہم آہنگی ہو گئی تھی اور میں نے اسے پرائیویٹ ایف اے کروانے کے لیے اس کی مکمل رہنمائی کی، اور وہ روزانہ ڈیوٹی کے بعد مجھ سے ٹیوشن لینے لگا۔ ایک رات نماز عشاء کے بعد ہم جلد ہی سو گئے کہ رات کے تیسرے پہر دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ میں نے نثار کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا اور سوچنے لگا کہ رات کے اس وقت اللہ خیر کرے، کون ہو سکتا ہے۔ دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مولوی تاج دین دروازے پر کھڑے تھے۔ ڈر اور خوف سے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ آج پہلی بار میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھ پر تو سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور بھاگ کر بیڈ پر گر گیا۔ نثار بھی اٹھ گیا، مگر خوف سے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور پریشانی کی وجہ پوچھنے لگا۔ ذرا طبیعت سنبھلی تو میں نے اس سے پوچھا، یار اتنی زور سے دروازے پر دستک ہوئی، تم اٹھے کیوں نہیں؟ اس نے کہا، سر جی میں نے تو قسم سے کوئی دستک کی آواز سنی ہی نہیں۔ میں نے معاملہ بھانپتے ہوئے ٹال مٹول کر کے اسے سونے کو کہا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خیر آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور میں اس بات کو بھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن ایک رات پھر خواب میں مولوی صاحب آئے اور مجھ سے مخاطب ہوئے، ناصر بیٹا میں تمہارے گھر آیا، مگر تم نے مجھے خوش آمدید کہنے کی بجائے دروازہ ہی بند کر دیا۔ میں نے خواب میں کہا، مولوی صاحب آپ تو مر چکے ہیں، آپ دنیا میں دوبارہ کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ میں اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ پھر نثار نے مجھے سنبھالا، سر کیا ہوا؟ سر جی خیریت تو ہے؟ میں بہت پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب طبیعت سنبھلی تو اسے سمجھایا کہ نثار کچھ نہیں، بس ڈراؤنا خواب آ گیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جا کر سو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، سر جی گستاخی معاف، آپ کچھ دنوں سے اپسیٹ لگتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ پر کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک عامل ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، میرے خیال میں آپ کو ایک بار ان سے ملنا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یار ایک ڈراؤنا خواب ہی تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، جاؤ اب آرام کرو۔ وہ چلا گیا، مگر میں سوچنے لگا کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ اپنے گاؤں میں خود عامل بابا مشہور تھا اور یہاں لوگ مجھے بابا عامل سے ملنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور اگر مولوی صاحب نے مجھ سے ملنا ہی ہے تو کہیں باہر مل لیں، دروازے اور خوابوں میں آ کر مجھے دوسروں کی نظر میں مشکوک تو نہ بنائیں۔ خیر میں روزانہ اللہ سے دعائیں کرنے لگا، یا الہی مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ ایک رات مولوی صاحب خواب میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹا ناصر تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک نیک کام کے لیے چن لیا ہے، اور وہ نیک کام میرے ذریعے سے تمہیں کرنا ہوگا۔ پہلے وہ کام میرے ذمہ تھا، مگر میری زندگی نے مہلت نہ دی، اب تم اسے پورا کرو گے۔ میں نے بات کو سمجھتے ہوئے کام کرنے کی حامی بھر لی اور وہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، بیٹا غور سے میری بات کو سنو اور اچھی طرح سمجھ بھی لو۔ بیٹا اس کائنات اور دنیا کی ابتدا سے ہی شیطان
اپنے چیلوں کے ہمراہ مسلمانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھ ایمان کے کمزور مسلمان اس کے فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ بیٹا، شیطان کے چیلے اپنی ذمہ داریوں کی رپورٹس پیش کرتے ہیں، اور شیطان ان کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور پھر سے ان چیلوں کو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے ان کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ بیٹا، تم نیک اور اچھے انسان ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت سے بھی نوازا ہے۔ تم شیطانوں کی مجلس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور جو کچھ دیکھو اور سنو اسے سب مسلمانوں تک پہنچاؤ، تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ شیاطین کس کس طرح مسلمانوں کو بہکاتے اور کس طرح دین سے دور کرنے کے لیے خوفناک منصوبے بناتے ہیں۔ میں نے مولوی صاحب کی بات پوری اچھی طرح سنی اور کہا، میں اس کام کو مکمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، اور راہ خدا میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ کل رات جنگل کے شمال کی طرف ساحل سمندر پر ایک لکڑی کی جھونپڑی میں پہنچ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا، باقی تمام باتیں وہاں ہوں گی۔ اور پھر وہ خدا حافظ کہہ کر غائب ہو گئے اور میری آنکھ کھل گئی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے نثار کو پاس بلا کر رات میں نظر آنے والے خواب کے بارے میں بتایا، اور اس سے درخواست کی کہ اس نیک کام میں تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اصل میں خود اندر سے ڈرا ہوا تھا کہ میں اکیلا یہ سب کیسے کر پاؤں گا، چلو کچھ اور نہیں تو تنہائی سے ہی بچا رہوں گا۔ نثار نے بہت غور سے میری بات سنی اور حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سر جی، غصہ نہ کیجیے گا، مجھے لگتا ہے کہ واقعی اب آپ کو کسی عامل سے ملنا چاہیے، کیونکہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس جدید دنیا میں ایسا ممکن نہیں۔ شیاطین ہوتے ضرور ہیں اور وہ مسلمانوں کو ورغلاتے بھی ضرور ہیں، مگر آج تک کوئی مر کر واپس دنیا میں نہیں آیا۔ لہٰذا برائے مہربانی آپ خواب کو خواب ہی سمجھیے اور رات کو کہیں نہ جائیں، بلکہ سورہ جن پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے اور سب بھول جائیے۔ مگر میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے نثار، تم اس نیک کام میں بے شک میری مدد نہ کرو، لیکن خدا کے لیے میری بات پر یقین ضرور کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں یہ نیک کام کرنے ضرور جاؤں گا۔ لہٰذا میں تم سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں راز میں رکھنا، کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کرنا۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو واپسی پر ملیں گے، اور اگر مارا گیا تو میرے گھر اطلاع کر دینا، مگر یہ مت بتانا کہ میری موت کیسے ہوئی۔ میں نثار سے گلے ملا اور بولا، چلو ناشتہ کریں اور ڈیوٹی پر چلے۔ میں نے سارا دن محسوس کیا کہ نثار کچھ کھویا کھویا سا نظر آ رہا تھا۔ رات میں نماز عشاء کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سر جی، کیا واقعی آج آپ وہاں جائیں گے جہاں مولوی صاحب نے بلایا ہے؟ میں ضرور جاؤں گا، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں نے کہا، اس نیک کام میں اگر میری جان بھی جائے تو قربان کرنے سے گریز نہ کروں گا۔ رات 12 بجے کے بعد میں جانے کی تیاری کرنے لگا تو نثار بھی اٹھ گیا۔ جب میں کوارٹر سے نکلنے لگا تو نثار کو ملا اور کہا، اچھا میرے بھائی، خدا حافظ، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر ملیں گے۔ نثار نے جب میرا جذبہ ایمانی دیکھا تو اس کا دل بھی ایمان سے بھر گیا اور کہنے لگا، سر جی، اس بندہ ناچیز کو معاف کر دیں، اس نیک کام میں آپ اکیلے نہیں بلکہ میں بھی جاؤں گا۔ اور ساتھ ہی نعرہ تکبیر لگاتا ہوا بولا، چلیں سر جی، دیر کرنا مناسب نہیں۔ پھر ہم دونوں نہایت احتیاط سے وہاں سے روانہ ہو گئے کہ کہیں کوئی دوسرا گارڈ یا کوئی اور ہمیں دیکھ نہ لے۔ ہم جنگل کے شمال کی طرف چل پڑے۔ جنگل بہت بڑا، گھنا اور خطرناک تھا، جس سے پہلے ہی ہم واقف تھے، اس لیے ہم دونوں نے جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے متعلقہ ہتھیار ساتھ رکھ لیے تھے۔ آج کی رات بہت ٹھنڈ تھی، چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر جلوہ افروز تھا۔ کچھ جانوروں مثلاً کتے، گیدڑ وغیرہ نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر سب ناکام رہے، اور ہم تقریباً 1.25 گھنٹے میں جھونپڑی کے اندر پہنچ گئے۔ اندر مولوی تاج دین صاحب پہلے سے ہی موجود تھے۔ میں جاتے ہی ان سے بغل گیر ہوا، پھر انہوں نے مجھے تسلی دی اور بولے، میں نے تو ایک مجاہد کو بلایا تھا، یہاں تو 2 مجاہد چلے آئے۔ مجھ سے پہلے ہی نثار بولا، مولوی صاحب، میں تو بن بلایا مہمان ہوں، مجھے کون سا خواب میں دعوت دی گئی تھی، لیکن میں اپنے سرجی کو اکیلا کیسے بھیج سکتا تھا؟ اور ہم تینوں ہنس دیے۔ پھر نثار معذرت خواہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، سر جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے خواہ مخواہ آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، اور میں نے ہنس کر اسے گلے لگا لیا۔ پھر مولوی صاحب نے کہا، دیکھو بیٹا، آج رات تیسرے پہر شیطان نے مجلس طلب کی ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارے ہاں تو اس وقت تقریباً
3:30 का वक्त है, मगर शयातीन के यहाँ रात शुरू ही इस वक्त होती है और उनकी एक रात हमारे 6 महीनों के बराबर है। और हाँ, मैं अपनी रूहानी क़ुव्वतों की मदद से ऐसे पानी पर कुरानी आयत पढ़कर दम कर दिया है जो शैतान के अलावा बाकी तमाम चेलों को जलाकर राख कर देगा। इब्लीस को तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक का वक्त दे दिया है, इसलिए उसे ख़त्म करना मुमकिन नहीं। और मेरे ख़ास अमल की वजह से इब्लीस और उसके तमाम शयातीन तुम्हारी वहाँ मौजूदगी से ला इल्म रहेंगे। अलबत्ता शैतान की नज़रें तुमको देख सकती हैं, इसलिए हद्दुल इम्कान कोशिश करना इब्लीस की नज़र तुम दोनों पर ना पड़े। मजलिस की तमाम कार्रवाई तुम्हें हर हाल में देखना और सुनना होगी। उसके बाद मुनासिब वक्त देखकर उस बोतल को खोल देना जो मैं तुम्हें इस पाक पानी से भर कर दे रहा हूँ, और उन शयातीन पर फेंक देना। ये बोतल तो बहुत छोटी है, मगर इसमें एक समंदर मौजूद है जो कि पल भर में तमाम इब्लीस के चेलों को जलाकर भस्म कर देगा। अच्छा, अब तुम दोनों निकलो, खुदा तुम्हारे साथ है। आंखें बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलना। फिर हम दोनों हवा में उड़ते रहे। काफ़ी देर बाद मौलवी साहब ने कहा, आंखें खोलो। तो हम तीनों अब एक बहुत बड़े पहाड़ की चोटी पर मौजूद एक गार के दरवाजे पर खड़े थे। मौलवी साहब बोले, अच्छा बच्चों, इससे आगे अब तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। इस गार में दाखिल हो जाओ, आगे तुम सब खुद ही समझ जाओगे। अच्छा, खुदा हाफिज। और मौलवी साहब गायब हो गए और हम दोनों गार में दाखिल हो गए। अंदर जाकर हम दोनों हैरान परेशान हो गए कि अंदर तो पूरा शहर आबाद था। बुलंदो बाला इमारतें जो दौरे जदीद के मुताबिक बनी हुई थी मौजूद थी, मगर हैरानकुन तौर पर तमाम इमारतों के दरवाजे पर ताले लगे हुए थे। अब हम हैरान हुए कि आखिर हमें किस इमारत में दाखिल होना है। हम काफ़ी देर चांद की चांदनी में फिरते रहे, मगर कोई इमारत भी खुली नहीं थी। और उस वक्त हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रात के 8 बजे का वक्त हो। चलते चलते अचानक मेरी नज़र एक इमारत पर पड़ी और मैं चौंक गया, क्योंकि उस इमारत पर लिखा हुआ था शैतान नगरी। मैंने निसार से कहा, अरे ये रही शैतान नगरी, बस यही हमारी मंजिल है। मैं हैरान था कि अभी तक हमारे साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश क्यों नहीं आया। फिर हम दोनों इस इमारत में दाखिल हो गए और हैरान हो गए कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मैंने कब्र पर तारीख पढ़ी तो सन 1356 ईस्वी लिखा हुआ था, जिससे ये साबित हुआ कि यह कब्रिस्तान तो सदियों पुराना है। खैर, धड़कते दिल के साथ हम कब्रिस्तान में एहतियात से चलते हुए इमारत की जानिब बढ़ने लगे। सख्त सर्दी की रात थी। चांद की चांदनी में हर चीज़ वाज़े दिखाई दे रही थी, मगर तन्हाई का सन्नाटा छाया हुआ था। हमें अपनी दिल की धड़कन भी वाज़े सुनाई दे रही थी। कोई पत्ता भी गिरता तो हम दोनों चौंक जाते। अल्लाह अल्लाह करके कब्रिस्तान ख़त्म हुआ तो हम इमारत के अंदरूनी दरवाजे पर पहुँचे तो अचानक चमगादड़ों का एक गोल हम पर हमलावर हुआ, मगर हमने निहायत फुर्ती से अपना बचाव किया। महकमा जंगलात में नौकरी करते हुए पहले भी हम कई बार ऐसे मराहिल देख चुके थे, लेकिन बचाव के दौरान ही हम कुछ जख्मी हुए। अलबत्ता हम अंदरूनी दरवाजे में दाखिल होने में कामयाब हो गए। अंदर का मंजर देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। बेशुमार इंसानी ढांचे, खोपड़ियाँ और जानवरों की बोसीदा हड्डियाँ एक बहुत बड़े हालनुमा कमरे में मौजूद थी। बदबू इतनी गलीज थी कि हम दोनों को मतली होने लगी। वहाँ बहुत से लोग दूसरी जानिब मुंह करके एक बहुत बड़े स्टेज की जानिब देख रहे थे। हम दोनों ने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहाँ हम सब देख सकते थे, मगर कोई हमें न देख सकता था। जब हमारी नज़र उन पर पड़ी तो खौफ से आंखें पथरा गई। किसी की सिर्फ एक आंख थी और किसी के मुंह से सांप और बिच्छू बाहर निकल रहे थे। किसी का मुंह एक तरफ से जख्मों से भरा हुआ था, किसी के कांधों पर सर मौजूद न था, किसी के मुंह से आग निकल रही थी और किसी के जिस्म से धुआं निकल रहा था। और उनके सामने खाने की मेज़ों पर सालिम हराम जानवरों के गोश्त और दीगर गंदी चीज़ें और खूनी मशरूब था। हम दोनों बुरी तरह खौफजदा थे। मेरी अपनी हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। अचानक मेरी नज़र निसार पर पड़ी तो वो ऐसे कांप रहा था जैसे उसे कोई पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो। मैंने उसे संभालने की कोशिश की तो उसकी आवाज़ ही बंद हो गई। मैंने उसे समझाया, डरो नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, हिम्मत करो, समझने की कोशिश करो। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ फेरा तो उसे थोड़ा होश आया। मैंने भी सुख का सांस लिया और उसे समझाया
کہ خدا کے بندے ہمت کر، کچھ نہیں ہوتا، ہمیں اپنا مقصد یاد رکھنا ہے۔ دوسری طرف ڈھول کی آوازیں آنے لگی اور مخصوص آواز میں وہ ابلیس کے چیلے گیت گانے لگے اور کھڑے ہو گئے۔ شاید اب ابلیس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں ایک بڑا شیطان نمودار ہوا جس کا قد بہت بڑا تھا۔ اس کا سر بہت بڑا اور اونچے ہال کی چھت کو مس کر رہا تھا اور جسم اتنا بڑا کہ جیسے 50 ہاتھیوں کو جمع کر لیا ہو۔ اس کے جسم پر سانپ بچھو رنگ رہے تھے، منہ سے آگ نکل رہی تھی، جسم پر جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا، کالا سیاہ تھا، ناک اور منہ سے آگ اور دھواں خارج ہو رہا تھا اور جسم کے خاص حصے چھوڑ کر سارا بالکل ننگا تھا۔ اس کے سٹیج پر پہنچتے ہی سارے چیلوں نے اسے سجدہ کیا اور ابلیس زندہ باد کے نعرے لگانے لگے تو ہم سمجھ گئے کہ یہی ابلیس ہے اور اس کی یہ حالت اس کی عظیم نافرمانی کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، میرا جسم کانپ گیا کہ اس کی یہ حالت صرف ایک سجدہ نہ کرنے سے ہوئی تھی، اور ہم نہ جانے کتنے سجدے روزانہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں خدا کی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے، ورنہ ابلیس کی یہ حالت دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے نثار کی طرف دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی تو نبض انتہائی کمزور ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں نے کیوں اس بیچارے کو ساتھ تیار کیا۔ نثار کی دل کی دھڑکن انتہائی کم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ خدا نہ خواستہ نثار کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اس کو اللہ کے سپرد کیا۔ مجلس کا آغاز ابلیس کی تعریفی گیتوں پر مبنی گیتوں سے ہوا۔ ابلیس نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی کارگزاری پیش کرو، مگر یاد رکھنا کسی صورت جھوٹ سے کام مت لینا، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ برائیوں کی سب سے بڑی جڑ کو جو یہ مسلمانوں میں پھیلاتا ہے خود اس برائی سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ایک شیطان کو مخاطب کر کے کہا، شیطان، تم سب سے بڑے درجے کے ہو، اس لیے سب سے پہلے تم اپنی کارگزاری پیش کرو۔ شیطان، جس کے منہ سے 2 بڑے سانپ باہر نکل رہے تھے، بڑے غرور و تکبر اور فخری انداز سے کھڑا ہوا، پہلے ابلیس کو سجدہ کیا اور پھر بولا، اے شیطانوں کے شہنشاہ، میں نے ایسا کام کیا ہے کہ یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے میرے اور چیلوں کے ذمہ مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کی ڈیوٹی لگائی تھی، جسے ہم نے پوری جاں فشانی سے سر انجام دیا ہے۔ میں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم صرف ایک رحمان سے مدد مانگتے ہو، حالانکہ اس کے علاوہ بھی کچھ نیک لوگ تم کو سب کچھ دے سکتے ہیں۔ میری اس بات کا بعض کمزور مسلمانوں پر بہت اثر ہوا، اور اب وہ مسجد میں رو رو کر دعائیں کرنے کی بجائے ڈھونگی عاملوں کے پاس جانے لگے ہیں، جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے دنیا کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ میرا عمل 7 سمندر پار تک جاتا ہے اور 24 گھنٹوں میں ہر قسم کی خواہشات پوری ہو جائے گی۔ آقا، میں تو بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد میں نے عورتوں کو سمجھایا کہ تم بہت گناہ گار ہو، کسی نیک بندے سے جا کر دم تعویذ کرواؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور اب وہ اسلام کی تمام تعلیمات بھول گئی کہ کسی عورت کا نامحرم کے سامنے جانا منع ہے، اور پیروں کے آستانے پر پہنچ گئی اور وہاں پر جا کر اپنی دولت لٹانے لگی۔ اس بات پر ابلیس نے بہت بڑا قہقہہ لگایا اور بولا، شیطان، کیا تم مسلمانوں کو ورغلانے میں کامیاب ہو گئے؟ تو وہ شرمندگی سے بولا، نہیں آقا، مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی طرح میری باتوں میں نہیں آئے۔ وہ رحمان کے نیک بندے صرف ایک اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور کچھ نیک عورتیں اب بھی گھروں سے نہیں نکلتی، کیونکہ مسلمانوں میں موجود اصل ایمان والے میری ساری سازشوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ نہ صرف وہ خود بچے بلکہ دوسرے لوگوں کو مسلسل اسلام کے ٹھوس اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو شیطان بولا، شیطان، تو نے مجھے خوش نہیں کیا، میں تیری خاطرداری سے ناراض ہوا۔ پھر ایک چھوٹے سے قد کا سر سے گنجا گول مٹول، جس کے کان میں اور ناک میں بالیاں تھیں، منہ سے کیڑے باہر نکل رہے تھے، ابلیس کے سامنے پہلے سجدہ ریز ہوا، پھر بولا، اے شہنشاہ شیطان، میرے ذمہ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا شامل تھا، اور میں نے بھی اپنا کام احسن طریقے سے کیا ہے۔ پہلے مسلمان ہر چیز خالص اور طاقتور بناتے تھے، مگر اب دودھ میں پانی، ہوٹلوں میں حلال گوشت کی جگہ ناپسندیدہ گوشت، آٹے، چاولوں، مرچوں، دہی، گھی، بسکٹ، پکوڑے، سموسے، بچوں کی چاکلیٹ، غرض کے میڈیسن، بلکہ ہر چیز میں ملاوٹ شامل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔
اب تو لوگ مٹھائی اور ہوٹلوں کے کھانے کھانے سے مر رہے ہیں، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ آقا، مجھے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو بھی ہوئی؟ ابلیس بولا، یقیناً تم نے مجھے آج خوش کیا، آج سے تم میرے خاص چیلوں میں شامل ہو۔ ابلیس نے پھر ایک چڑیل کو مخاطب کیا جس کا نام شانمنی تھا۔ شانمنی، تم اپنی کارگزاری پیش کرو۔ اب کی بار ایک بہت بدصورت کھلے بالوں والی چڑیل حاضر ہوئی اور سجدہ کرنے کے بعد بولی، اے شیطانوں کے دیوتا، میرے ذمہ مسلمانوں میں بے حیائی اور بے پردگی پھیلانا تھا۔ میرے آقا، میں نے اس کام میں بہت محنت کی ہے، میری کارگزاری سن کر آپ خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ میں نے سب سے پہلے کالج اور یونیورسٹیز کا رخ کیا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ یہاں میرا کام آسان ہے، کیونکہ یہاں تو پہلے ہی لوگ اس برائی میں کافی حد تک مبتلا ہیں۔ میں نے جا کر مزید ان کو ورغلایا۔ آقا، اب تو سب مسلمانوں کی نئی نسل جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، مگر ان کا لباس ایسا ہے کہ جسم کا ایک ایک انگ نظر آتا ہے۔ اب جوان لڑکیاں کلاس رومز کی بجائے کیفیٹیریا، پارکوں اور ہوٹلوں میں نظر آتی ہیں۔ اور تو اور آقا، اب ایم فل اسلامیات کی لڑکیاں بھی پینٹ شرٹ اور کھلے بالوں میں سر عام بازاروں میں گھومنا فخر سمجھتی ہیں۔ دفاتر اور بازاروں میں اب ہر طرف پردے سے آزاد لڑکیاں کثرت سے گھومتی نظر آتی ہیں۔ اب تعلیمی اداروں میں طالب علم پڑھنے کی بجائے ناچ گانوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ میری وجہ سے اب مسلمانوں میں کورٹ میرج اور بھاگ کر شادی کرنا عام سی بات بن گئی ہے، اور طلاقیں ایک فیشن کا روپ دھار چکی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ بے شمار ٹی وی چینل کھل گئے ہیں۔ ان چینلز پر خبریں، پروگرام پیش کرنے والی لڑکیاں اور عورتیں ہیں، وہ بغیر دوپٹے کے تنگ لباس میں نظر آتی ہیں۔ شیطان نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بس میں خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں شانمنی، کیا تم نے مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں کو اس راہ پر لگایا ہے؟ تب وہ بولی، نہیں آقا، اب بھی مسلمانوں میں کچھ نوجوان نسل میرے لاکھ ورغلانے کے باوجود رحمان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتی ہے۔ بعض نوجوان لڑکے اب بھی 5 وقت نمازیں ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کسی غیر محرم لڑکی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور اسی طرح لڑکیاں بھی شریعت اسلامی کی مکمل طور پر پابند ہیں۔ تو ابلیس بولا، اے شانمنی، میں تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں، آئندہ تو مسلمانوں بالخصوص نوجوان لڑکیوں کو برائی کی جانب مکمل طور پر راغب کر دے۔ تو وہ سر ہلا کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا، اب کچھ دیر وقفہ ہے، تھوڑی دیر بعد پھر مجلس کا آغاز ہوگا، اور حال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ تب میں نے نثار کی طرف دیکھا جو ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا، پھر میری تھوڑی سی کوشش سے اسے ہوش آ گیا۔ میں نے نہایت احتیاط سے اس نازک صورتحال سے بچنے کی تدابیر سمجھائیں اور اس کا جذبہ ایمانی جگایا۔ میری باتوں سے اس پر مثبت اثر ہوا اور وہ دلیر بننے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی ایک بار پھر ڈھول بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جس کا مطلب مجلس کا دوبارہ آغاز تھا۔ ابلیس نے باری باری کچھ لوگوں کو بلایا تو انہوں نے کچھ رسمی سی کارگزاری پیش کی، مگر ان کی کارکردگی سے شیطان مطمئن نہ ہوا اور انہیں سخت سزا دی۔ شیطان کا غصے سے برا حال تھا، حال میں بالکل خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ تب ایک چیلے نے خاموشی توڑی اور بولا، اے شیطانوں کے راجا، آپ اتنا ناراض نہ ہو، میری کارگزاری آپ کا دل خوش کر دے گی۔ ابلیس نے ناگواری سے اسے دیکھا اور اجازت دی۔ اس چیلے کا نام ابرود تھا، جس کا نیچے کا جسم کسی جانور کا سا اور اوپر والا حصہ انسانی تھا۔ اس نے کہا، آقا، گو کہ میرے ذمہ کوئی کام نہ تھا، مگر میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے خود ہی ایک اہم کام کیا ہے، جسے سن کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ میں نے حکمرانوں اور عوام کو خود غرضی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے سربراہ اپنی عوام کا بہت خیال رکھتے تھے، راتوں کو گلیوں میں گشت کر کے عوام کے مسائل حل کرتے تھے۔ کبھی کوئی بہن مشکل وقت میں کسی حکمران سے مدد مانگتی تھی تو حکمران سمندر پار سے افواج بھیج کر مدد کرتے تھے، مگر اب میں نے ان کو ورغلا کر حالات ابتر کر دیے ہیں۔ اب عوام بھوک اور بیماریوں سے مر رہی ہیں، مگر کسی کو ان کا کوئی خیال نہیں۔ اب مسلمانوں کی عزت، دولت اور ضمیر سر عام لوٹے جا رہے ہیں۔ بہنیں اور مائیں مدد کے لیے پکار رہی ہیں، مگر کوئی مسیحا ان کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ حکمرانوں کو چھینک بھی آئے تو علاج ملک سے باہر ہوتا ہے، مگر عوام کی مائیں سڑکوں پر اپنے بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ ریگستان میں عوام ہر سال بھوکی مر رہی ہے، مچھروں سے ہزاروں اموات ہو رہی ہیں، سیلابوں سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، مگر کسی کو ان کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں۔ آقا، کیا آپ میرے کام سے خوش ہوئے؟ تو شیطان بولا،
بے شک میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوا، تو بھی آج سے میرے خاص چیلوں میں شامل ہو گیا۔ اب نثار بھی دل بڑا کر کے ساری کارروائی سن رہا تھا اور بار بار کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کر رہا تھا اور آہستہ سے مجھے کہتا، سر جی اچھا تو یہ سارے کام ابلیس کروا رہا ہے، توبہ توبہ۔ میں اس کا انداز بیان دیکھ کر مسکرا دیا۔ پھر ایک چیلا کھڑا ہوا اور بولا، اے شیطانوں کے مالک، میں نے بھی ایک کام کیا ہے، اگر اجازت ہو تو اپنی کارگزاری پیش کروں؟ تو ابلیس نے اجازت دے دی۔ وہ سجدہ کرنے کے بعد بولا، میرے آقا، میں نے فرض شناس لوگوں کو ہٹ دھرم اور سخت دل بنا دیا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خدمت کرنا باعث ثواب سمجھتے تھے، اب میں نے ان کو سخت دل اور تکبر والا بنا دیا ہے۔ اب اسپتالوں میں مریض مر رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان ایسی والے کمروں میں بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اسکولوں میں غریبوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، مگر ٹیچر صاحبان موبائل پر میسج اور فیس بک پر مصروف ہوتے ہیں اور بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ بینکوں میں بوڑھے پینشن لینے جاتے ہیں تو انہیں دھکے مارے جاتے ہیں۔ کوئی بیچارہ انصاف حاصل کرنے عدالت جاتا ہے تو کیس اتنا لمبا اور پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ساری جائیداد فروخت کرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے، مگر اس کا کیس ختم نہیں ہوتا۔ کسی کی عزت اور دولت چھن جانے پر تھانے میں رپورٹ لکھنے سے محض اس لیے انکار کر دیا جاتا ہے کہ غریبوں کے پاس روپیہ اور سفارش نہیں ہوتی۔ غرض کے ہر کام کے لیے بھاری رشوت نذرانے کے طور پر دینا پڑتی ہے، ورنہ وہ کام سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی لمحے شیطان بولا، تو نے مجھے خوش کیا، میں تیری ایک خواہش پوری کروں گا، جو چاہے مانگ لے۔ اور ابلیس فوراً اس کی خواہش پوری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم دونوں وہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے اور حیران تھے کہ مسلمان کس طرح دین و دنیا سے غافل ہو کر ان برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور شیاطین کس طرح ان کو ورغلانے میں کامیاب ہیں۔ پھر ابلیس بولا، میں تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہوا، مگر مجھے دلی خوشی نہیں ہوئی۔ ابھی ابلیس بات کر ہی رہا تھا کہ کالی داس نامی ایک شیطان بولا، اے شیطانوں کے بے تاج بادشاہ، ابھی میری کارگزاری باقی ہے۔ میں نے سب سے منفرد کام کیا ہے، جسے سن کر آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ شیطان نے خوشی سے نہال ہو کر کہا، اے کالی داس، جلدی کارگزاری پیش کر۔ کالی داس نے پہلے سجدہ کیا اور پھر بولا، شیطان نگری کے آقا، میں نے مسلمانوں میں فرقہ بندی کے ذریعے پھوٹ ڈال دی ہے۔ ایک فرقے والا دوسرے فرقے کی مساجد میں نماز ادا نہیں کرتا۔ میں نے تمام لوگوں کو آسانی سے اپنی سازش میں پھنسا لیا ہے۔ وہ میری سمجھائی ہوئی تقاریر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے درد دل نہیں رکھتے، بھائی چارہ بھول گئے ہیں، جبکہ ان کے مذہب میں ہے کہ اگر مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں دکھ درد میں مبتلا ہے تو اس کے غم کو اپنا غم سمجھو۔ اب ان میں اتحاد باقی نہیں رہا، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ پھر ابلیس بولا، ایک کالی داس، سب سے بڑا کام تو نے کیا ہے۔ اور ابلیس گنگنانے لگا، وہ جھوم رہا تھا جیسے اس کام سے وہ بہت خوش ہوا ہو۔ وہ خوشی سے بولا، اے کالی داس، آج سے تو میرا نائب ہے اور آج تیرے اس کام کی خوشی میں ایک عظیم جشن ہوگا۔ ویسے کالی داس، کیا زیادہ تر لوگ اس برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ کالی داس بولا، میرے آقا نہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں خاموشی سے پچھلے 20 سالوں سے اس کام میں مصروف ہوں اور آج تک کسی پہ ظاہر نہیں کیا۔ اب بھی مسلمانوں میں رحمان کے خاص بندے موجود ہیں جو میری سازش کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، جو نہ خود اس سازش سے دور ہیں بلکہ دوسروں کو اس سے بچانے کی بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور نیک بندوں کی پیروی کر رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ میں ان کو بھی ورغلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ابلیس بولا، ہاں ضرور، مگر میں تمہارے ابھی تک کے سارے کام سے بہت خوش ہوا۔ چلو جشن منائیں، ناچیں اور گائیں۔ پھر سب ناچنے اور گانے لگے، حال میں جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو۔ اسی دوران میں اپنی جگہ سے پھسل کر فرش پر آ گرا اور شیطان نے مجھے دیکھ لیا اور بولا، حیرت ہے، ایک آدمزاد یہاں موجود ہے اور میری لاکھوں شیطانی قوتوں کے باوجود میں اس کی موجودگی سے لا علم رہا۔ اور پھر وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا، پکڑ لو اس بدذات کو اور ختم کر ڈالو، یہ یہاں سے بچ کر زندہ نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اپنی تمام مجلس دنیا سے ایک الگ سیارے پر منعقد کی تاکہ کسی بشر کو ان کا کبھی علم نہ ہو، مگر یہ کیسے یہاں تک پہنچ گیا؟ اسی لمحے ابلیس نے نثار کو بھی دیکھ لیا اور کہنے لگا، اچھا تو یہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں، جلدی ختم کرو ان دونوں کو۔ مگر ابلیس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی چیلا نہ دیکھ سکتا تھا۔ چیلے ابلیس سے مخاطب ہوئے، وہ بولے، آقا، ہمیں تو کوئی آدمزاد نظر نہیں آ رہا۔ تب ابلیس صورت حال کو بھانپ گیا اور بولا،
اچھا، تو یہ صرف مجھے ہی نظر آ سکتے ہیں۔ ابلیس ہماری جانب بڑا ہی تھا کہ نثار پھر بے ہوش ہو گیا اور میرے لبوں پر فوراً آیات قرآنی کا ورد شروع ہو گیا اور میں نے فوراً پانی کی بوتل کھول کر شیطان کی طرف کر دی اور بوتل سے پانی فواروں کی مانند نکل کر ابلیس کے چیلوں کو جلا کر بھسم کر رہا تھا، اور آیات قرآنی کی برکت سے شیطان میرے نزدیک آنے سے محروم تھا۔ پل بھر میں آیات قرآنی اور پاکیزہ پانی نے تمام شیاطین کو جہنم واصل کر دیا، اور ابلیس غصے سے بولا، ابن آدم، تو آخر ہے کون؟ ویسے تو ڈر سے میری ٹانگیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر ہمت سے کام لیتے ہوئے میں بولا، میں اللہ کا عاجز سا بندہ ہوں اور اس آدم کا بیٹا ہوں جس کو تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، جنہوں نے جنگ بدر میں اور فتح مکہ کے مواقع پر تمہارے ساتھیوں سمیت تمہیں عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا، اور مولوی تاج الدین کا دوست جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں میری مدد کی۔ ابلیس میری باتوں سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، بے شک تو جو مرضی کر لے، مگر تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، اور قیامت تک میں رحمان کے بندوں کو ضرور ورغلاتا رہوں گا، بس اب تو اپنی خیر منا۔ اسی لمحے وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا، اور اسی لمحے مولوی تاج الدین صاحب کی آواز آئی، ناصر بیٹا، جلدی سے عمارت سے باہر آ جاؤ۔ میں نے نثار کو کندھوں پر اٹھایا اور جلدی سے اس شیطان نگری سے باہر کو بھاگا۔ ابھی میں اندرونی گیٹ سے باہر آیا ہی تھا کہ عمارت کو آگ لگ گئی۔ پھر میں مولوی صاحب کے ہمراہ مین گیٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ وہ شیطان نگری مکمل طور پر آگ سے جل کر زمیں دوز ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ وہاں موجود تمام عمارتیں آگ میں جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم تینوں اسی غار کے دروازے پر موجود تھے جس سے ہم اس شیطان نگری میں داخل ہوئے تھے۔ پھر میں نے نثار کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، مگر میں ناکام رہا، جیسے وہ کوما میں چلا گیا ہو۔ مولوی صاحب نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا اور تھوڑی دیر بعد کھولنے کا حکم دیا، تو ہم تینوں اپنے کوارٹر میں موجود تھے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، نثار کو اسی بستر پر لٹا دو، اور مجھے نصیحت کرنے لگے، بیٹا ناصر، اب مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جلد واپس جانا ہوگا۔ اب تم نے جو دیکھا اور سنا ہے اسے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا تمہارا فرض ہے۔ پھر وہ مجھ سے گلے ملے اور بولے، اچھا اب میں چلتا ہوں، اللہ کی رضا ہوئی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، اور وہ غائب ہو گئے۔ میں نے نثار کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اسی لمحے میرے دماغ میں شرارت سوجھی۔ میں نے کہا، یار کیوں بڑبڑا رہے ہو؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ کیوں میری بھی نیند خراب کر رہے ہو؟ وہ ہوش میں آنے کے بعد بولا، سر جی، میں نے آج بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، شیطان اور اس کے چیلوں کا۔ تب میں نے مسکرا کر کہا، نثار بس کرو، کیا مجھے بھی ڈراؤ گے؟ چلو اب سو جاؤ۔ اور میں بھی پھر مسکرا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو حیرت سے تقریباً اچھل پڑا، کیونکہ اس وقت رات کے 3 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ہاتھ میں موجود پانی کی چھوٹی بوتل کو میز پر رکھا اور سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا کہ میں اپنا فرض ضرور نبھاؤں گا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔